Assalamu alaikum. Welcome to Helping Hands YouTube channel. Pak US Relations Part 3. Part 1 और Part 2 में जो है हमने टाइम लाइन पढ़ा था, जो भी मेजर इवेंट्स हुए थे 1947 से लेकर 1970 और फिर 71 से 2022 तक जो भी मेजर इवेंट्स हुए थे उसको हमने डिटेल से पढ़ा। जबकि इस पार्ट में जो है, जो कि एक इस टॉपिक के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो टाइम लाइन पढ़ने के बाद ही आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं इसको, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद। इस पार्ट में जो है हम फैक्टर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग पाक यूएस रिलेशंस उसको हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा वे फॉरवर्ड और सजेशंस भी देखेंगे। फैक्टर्स को देखा जाए तो इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है: इंटरनेशनल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हैं, जिसमें कोल्ड वार एक मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को हमें मिला है। तो कोल्ड वार में जो है, जो कि एक एरा है ऑलमोस्ट 1945 से लेकर 1991 तक, इस एरा को जो है एक कोल्ड वार एरा कहा जाता है। इस कोल्ड वार एरा में भी बाज़ औक़ात तेज़ी आती है और बाज़ औक़ात नरमी आती है यूएसएसआर और यूएस के दरमियान। तो चूँकि यूएस और यूएसएसआर जो हैं दोनों एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट जो है वार नहीं करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए जो है एक दूसरे के जो इन्फ्लुएंस है उनको काउंटर करते हैं, जिसमें वो बाज़ औक़ात कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जो है इख्तियार करते हैं, यानी कि बाज़ मुल्कों को जो है वो इमदाद देते हैं, जबकि बाज़ और कभी कभार जो है वो सैंक्शंस वगैरह जो है यूएस या यूएसएसआर जो है वो इम्पोज़ करते हैं। तो दोनों का जो मकसद है वो एक दूसरे की जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि यूएसएसआर में जो कम्युनिज़म है या यूएसएसआर की जो भी पॉलिसीज़ है उनको काउंटर करने के लिए यूएस जो है अपनी एक पॉलिसीज़ जो हैं वो मुतारफ़ करवाते हैं। तो कोल्ड वार के एरा में सीटो और सेंटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस एग्रीमेंट थे जो कि पाकिस्तान ने भी साइन की है। साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने 1954 में जो है ज्वाइन किया, और 1973 में जो है इससे रिज़ाइन हुआ। रिज़ाइन की वजह जो है वो ये थी कि 1971 में जो है पाकिस्तान को वो सिक्योरिटी नहीं मिली जिससे वो अपने मुल्क का दिफा कर सकता हो, यानी कि पाकिस्तान जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो इसी तरह सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है 1955 में पाकिस्तान ज्वाइन करता है, जबकि 1975 में जो है पाकिस्तान इससे रिज़ाइन कर लेता है। 1979 में जो है सेंटो से रिज़ाइन कर लेता है, क्योंकि 1979 में जो है ईरान में एक इंकलाब आता है, जिससे जो शाह ऑफ ईरान जो है उसका ख़ात्मा हो जाता है, और ईरान जो है वो भी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से दस्तबरदार हो जाता है, और इस हवाले का फिर कोई ख़ास इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ख़ास किरदार नहीं रहता सिक्योरिटी के हवाले से। तो इसी वजह से पाकिस्तान भी इससे रिज़ाइन कर लेता है, और इसी साल सेंटो का भी ख़ात्मा हो जाता है। तो कोल्ड वार जो है एक मेजर फैक्टर है, यानी कि इसमें जो है पाकिस्तान जो है इनिशियली यूएस का जो ब्लॉक है उसी को
پریفر کرتا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے افغانستان میں جو سوویت کا انویژن ہوا تو اس میں بھی پاکستان کو جو ہے یو ایس کا الائی کہا گیا، کیونکہ پاکستان ہی کے ذریعے سے جو تھی یو ایس ایس آر کے خلاف افغانستان میں کارروائی ہوتی رہی۔ تو اس سے جو ہے کافی حد تک جو ہے یو ایس اور پاکستان کے جو ریلیشنز تھے ان میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ یو ایس اور چائنا ہے، یعنی کہ یو ایس چائنا کی اسٹریٹجک رائیولری جو ہے اینڈ اور اس کی جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو یو ایس اور چائنا جو ہے اس کے درمیان اس خطے میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کافی سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان میں ان سرگرمیوں کی وجہ سے جو ہے پاک یو ایس کی جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے۔ جس طرح جیسے یو ایس نے جو ہے انڈیا کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹس بھی کیے ہیں، جس طرح کوڈ ہے جو کہ ایک سیکیورٹی ڈائلاگ تھا جو جس کے ممبر آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یو ایس اے ہیں۔ اس پیکٹ کے ذریعے جو ہے ملٹری ایکسرسائزز بھی کافی ہوئے ہیں، اور جو اسی طرح ایک اور پیکٹ ہے جو کہ آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اور یو ایس کے درمیان ہوا ہے ریسنٹلی، جو کہ خاص طور پر ساؤتھ چائنا میں جو ہے یا اس خطے میں جو ہے چائنیز کا جو انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو اس بلاک میں جو ہے انڈیا چونکہ ایک پارٹ بنا ہے اس سیکیورٹی کے تحت چائنیز کے انفلوئنس کے خلاف، تو پاکستان کو بھی جو ہے اس حوالے سے کافی تشویش ہے، کیونکہ بیلنس آف پاور قائم کرنے کے لیے اس کو کافی انویسٹ کرنا ہوگا، اپنی جو نیول جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اور اسی طرح ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے۔ تو چونکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں دونوں کے ساتھ کافی کوشش یہی ہے کہ بہتر رہے، اسی بنا پر جو ہے چونکہ چائنا نے جو ہے کافی انویسٹمنٹ بھی کیا ہے پاکستان کے ساتھ، جس طرح سی پیک وغیرہ ہیں کی انویسٹمنٹ ہے 62 بلین، جو کہ جس کا ایک مثال بھی نہیں بنتا کسی ملک کا پاکستان میں کہ اس حد تک جو ہے کسی نے یہاں پر انویسٹ کیا ہو۔ تو ایک کلوز ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ، جبکہ یو ایس کے ساتھ بھی ایک لارجسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ کے حوالے سے پاکستان یو ایس کو دیکھ رہا ہے، اور چائنا کو بھی جو ہے وہ اپنا ایک میجر امپورٹ جو بھی ملٹری ایکوپمنٹس وغیرہ ہیں، ویپنز وغیرہ ہیں، وہ اس حوالے سے چائنا کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جبکہ یو ایس اور چائنا کے درمیان جو اس خطے میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا لازماً جو ہے وہ اثر پاکستان کے اوپر بھی، جو پریشر ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی بلڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے انٹرنیشنل، جس کی ایک جو ہے پاکستان اور یو ایس ریلیشنز پر جو ہے اثرات پڑ رہے ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے یہ بھی ایک انٹرنیشنل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاک یو ایس ریلیشنز میں سختی دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح NPT ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو کہ 1968 میں سائن کے لیے پیش کی گئی اور 1970 میں جو ہے یہ انفورس کی گئی۔ تو
اس ٹریٹی میں جو ہے 4 ایسے ممالک ہیں جو کہ اس کے سگنیٹری نہیں ہیں، جنہوں نے سائن نہیں کیا ہے۔ اس میں انڈیا ہے اور اسرائیل ہے اور اسی طرح پاکستان ہے اور ساؤتھ سوڈان جو کہ 2011 میں بنا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس NPT کا پارٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ تو سیف کسٹڈی میں ہے، جس کا باور پاکستان نے بارہا کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود شک و شبہات کی نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ جس طرح جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ پاکستان میں ایک ہیرو مانا جاتا ہے، اسی طرح ویسٹ میں اس کو ایک ویلن کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایران اور لیبیا اور اسی طرح نارتھ کوریا کو جو ہے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جس طرح پریسلر امینڈمنٹ ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی پاکستان کے اوپر، جو کہ خاص طور پر نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے تھا، تو اس کے تحت پاکستان کے اوپر کافی سینکشنز جو ہے امپوز کی گئی اور جو امداد ملنی تھی اس کو روکا گیا۔ اسی طرح 1998 میں جو پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ بنا، تو اس حوالے سے بھی پاک US ریلیشنز میں جو ہے کافی سختی دکھائی دیتی ہے۔ بش جو تھے انہوں نے باقاعدہ، جس طرح نیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بش ایڈمنسٹریشن threatened to bomb Pakistan back to the Stone Age after the September 9/11, 2001, if Pakistan did not cooperate with America's war on Afghanistan. تو پاکستان کے پاس کوئی بھی چوائس نہ رہا، تو اس قسم کا جو لہجہ ہے وہ ایک جو کوئرسو ڈپلومیسی ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل فیکٹر ہے، جس سے پاک US ریلیشنز میں جو ہے کافی سختی دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ریجنل فیکٹرز۔ ریجنل فیکٹرز میں پاکستان کی ٹائز جو ہیں، جو اس کے امیڈیٹ نائبرز ہیں، جس طرح افغانستان اور انڈیا ہے خاص طور پر، ان کے ساتھ جو تعلقات میں نرمی یا سختی جب بھی آتی ہے تو اس کے اثرات پاک US ریلیشنز کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ جس طرح انڈیا نے جو ہے سیکیورٹی پیکٹس کیے ہوئے ہیں US کے ساتھ، اور رشیا سے جو ہے ان کا امپورٹ، ویپنز کے جو امپورٹ ہے وہ ہوتا رہتا ہے، تو ایک بیلنس آف پاور قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو بھی اپنا جو ہے زیادہ تر انویسٹمنٹ اپنے ڈیفنس کے اوپر لگانا پڑتا ہے، جس سے وہ ایک چائنا سے جو ہے زیادہ تر اپنے جو ویپنز وغیرہ ہیں اس کی امپورٹس کرتا رہا ہے، اور US کے ساتھ بھی سے بھی جو ہے ویپنز یا جو بھی جس طرح F-16 وغیرہ کے جو ایگریمنٹ تھے وہ بھی پاکستان کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح افغانستان کا جو ایشو ہے، جس طرح جب سوویت یونین جو ہے ان کا انویژن ہوا افغانستان میں 1979 میں، اسی طرح 2001 میں جو US نے انویٹ کیا افغانستان پر، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاک US ریلیشنز کے اوپر بھی واضح ہیں۔ یعنی پاکستان کو جو ہے وار آن ٹیرر کا حصہ بھی بننا پڑا، جبکہ سوویت یونین کے ٹائم میں پاکستان کو جو ہے US کا ساتھ دینا پڑا۔ تو یہ ان جو ریجنل جو فیکٹرز ہیں، یہاں پر جو بھی ڈسٹربنس جب بھی آتی ہے تو اس کا پاکستان اور US کے ریلیشنز کے اوپر اثرات لازمی پڑتے ہیں۔ اسی طرح ریجنل فیکٹرز میں جو
فلسطین ایشو ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہی ہے، تو اس کے بھی اثرات جو ہیں پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر بعض اوقات دیکھنے کو ملتے ہیں. جس طرح ٹرمپ نے جو ہے 2017 میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، تو پاکستان نے اس فیصلے کی مکمل مخالفت بھی کی. تو ٹرمپ کے اس فیصلے کی مخالفت جو ہے پاکستان نے دوسری دنیا کی طرح کھول کر کیا، اور پاکستان نے بھی اس ٹرمپ کے اس فیصلے کو اپوز کیا. نیکسٹ ہے انٹرنل جو فیکٹرز ہیں یا ایشوز ہیں، ان کا بھی اثرات ہوتے ہیں پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر، جس میں سب سے پہلے جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اکثر جو ہے اپنا دورانیہ حکومت مکمل نہیں کر پاتے ہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اندرون ملک منصوبوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی پاکستان کو ایک پولیٹیکل انسٹیبل ملک تصور کیا جاتا ہے. اس سے ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، برے اثرات پڑتے ہیں، اور معیشت جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے جب معیشت خراب ہوگی تو ایسے حالات میں ایک آزادانہ جو فارن پالیسی ہے وہ بھی ناممکن ہی ہو جاتی ہے، اور کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ فارن ایڈ یا جو فارن جو قرضے ہیں ان کے اوپر پاکستان پھر انحصار کرتا ہے. نیکسٹ آتے ہیں فائنل پارٹ کی طرف، جس میں ہم پاک یو ایس ریلیشنز میں بہتری لانے کے لیے کوئی وے فارورڈ یا سجیشنز وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اس میں جو پاکستان کی جو امیڈیٹ جو نائبرز ہیں، جس طرح خاص طور پر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ جو ایشوز چل رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، تو ان کو بھی ڈائلاگ کے ذریعے یا ٹیبل ٹاکس کے ذریعے جو ہے ان کو جلد از جلد نپٹانے چاہیے، تاکہ ان کے ساتھ جو ہے ایک ٹریڈ وغیرہ بھی کی جا سکے. تو لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب دونوں طرف سے اس کو سنجیدہ لیا جائے، اور جو اس خطے کے جو عوام ہے ان کے مفادات اور ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھا جائے. پھر یہ ممکن ہے کہ یہ تینوں ممالک آپس میں ایک اچھے تعلقات قائم کر کے یہاں پر اس خطے میں ٹریڈ وغیرہ اور امن کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، خاص طور پر یو ایس، چائنا اور رشیا کو لے کر، تاکہ جو بھی پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو جو ہے جو حالات ہیں موجودہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پاکستان حاصل کر سکے. اس کے علاوہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو موبلائز کر کے پاکستان جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائے. خاص طور پر یہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاورٹی یہاں پر نہیں ہوگی، اور جو بھی ٹیررزم وغیرہ یا یہاں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور ٹریڈ وغیرہ ہو، اور اس کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو اس طرح ریکارڈک ہو گیا، سینتک ہو گیا، سی پیک وغیرہ ہو گیا، یہ جو بھی گیس کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، ان کو جو ہے جلد از جلد جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے. تو تبھی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے ممکن ہوگی پاکستان کے لیے. اسی طرح جو ریجنل کنیکٹیویٹی جو پروجیکٹس ہیں، جو میننگ فل پروجیکٹس ہیں،
ان کو جو ہے فروغ دینا چاہیے. جس طرح سی پیک ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، کلچرل ایکسچینج پروجیکٹس ہے یو ایس کے ساتھ، تو ان کو کے اوپر زیادہ سے زیادہ پاکستان کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے نہ صرف یو ایس بلکہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم ہوں. تو ویڈیو کی لاسٹ میں ہم پڑھتے ہیں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ایک مشہور جملہ ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فوئز اینڈ پرماننٹ فرینڈس ان انٹرنیشنل ریلیشنز، جسٹ پرماننٹ انٹرسٹس. تو پرماننٹ صرف انٹرسٹ ہی رہتے ہیں، کوئی بھی دوست دشمن نہیں ہوتا اسٹیٹس کے جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، ان کی ایک براڈ کاسٹ ٹاکس جو یو ایس کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے 1948 میں. اس میں انہوں نے جو ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو فرینڈلینس اینڈ گڈ ول ٹورڈز آل دی نیشنز آف دی ورلڈ کا کہا ہے. اسی طرح جو ہے پاکستان جو ہے بیلیو کرتا ہے پرنسپل آف ہانیسٹی اینڈ فیئر پلے ان نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ڈیلنگس. اسی طرح پروموشن آف پیس اینڈ ابائڈ بائی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے ساتھ رہنے پر یقین رکھتا ہے. اسی طرح جو ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 40 میں جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ دا اسٹیٹ شیل انڈیور ٹو پریزرو اینڈ اسٹرینتھن فریٹرنل ریلیشنز امنگ مسلم countries based on Islamic unity, support the common interest of peoples of Asia, Africa and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage the settlement of international dispute by peaceful means. Peaceful means جو یعنی کہ ڈپلومیسی کے ذریعے اور ٹیبل ٹاکس کے ذریعے جو ہے اور ایگریمنٹس کے ذریعے جو ہے جتنے بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہے اس کو حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے. تو پاک یو ایس ریلیشنز کا جو لاسٹ پارٹ یعنی کہ پارٹ 3 ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو تھینک یو.